नेक्स्ट क्वेश्चन है अली भाई के अशरम बशरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत किन अमाल की वजह से मिली? अमाल कोई एक अमल है जी उनका, पूरी जिंदगी उनकी जो है कुर्बानियों से इबारत है। आप देख लें, ये 10 के 10 बंदे, इनके ऊपर मेरा क्लिप देख लें। पहले 4 तो खुलफाए राशिदीन है, वो टॉप के 4 स्टूडेंट है नबी इस्लाम के, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली। और उसके बाद हजरत तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वकास, सईद इब्न जैद, अबू बैदा इब्न जरह, इन सब की कुर्बानियां से इनकी जिंदगियां इबारत हैं। और सबसे बढ़कर ये यानी दीन में सबकत ले जाने वाले हैं, शुरू में मुसलमान होने वाले हैं और नबी इस्लाम के वो यानी बाजू बने हैं। तो जाहिर है कि ये अल्लाह ताला ने वही की तायीद के साथ ही नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत दी। और हमें नजर भी आता है, आप समझते हैं कि इनके लेवल का कोई और बंदा है तो आप पेश करें ना, कि जो शुरू से लेके एंड तक नबी इस्लाम की ये उसने कुर्बानियां दी हों। आप कोई बंदा बता सकते हैं कि इनके अलावा एक बंदा था जो ज्यादा हकदार था इस हवाले से, तो वो अशरा मुबशरा में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन अलग से उसको जन्नत की बिशारत जरूर मिली हुई होगी। अशरत मुबशरतुन से मुराद कतन ये नहीं है कि सिर्फ ये 10 बंदे जन्नत में हैं, ये जरा ज़हन में रखें। अशरत मुबशरतुन का मतलब है वो 10 बंदे जिन्हें एक मजलिस में जन्नत की बिशारत मिली। ये नहीं है कि इनके अलावा कोई जन्नती नहीं है। जामिया तिर्मिज़ी में और मुस्नद अहमद में हदीस है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तो वो जन्नती नहीं। सही बुखारी में है कि अगर जमीन पे किसी ने जन्नती को देखना है तो अब्दुल्ला इब्न सलाम को देख लो। ठीक है, और कितने साहबा, फिर असहाबे बदर। सही बुखारी में हदीस है कि असहाबे बदर की अगली पिछली, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, अगली पिछली सारी खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हैं, चाहे जो मर्जी करें। तो असहाबे बदर में हजरत अम्मार इब्न यासिर आते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े साहब आते हैं, वो सारे असहाबे बदर हैं, सहल बिन उनैफ हैं, और लोग हैं। तो उनके लिए भी जन्नत की बिशारत है। इवन सही बुखारी में हजरत जिब्राइल ने नबी इस्लाम से पूछा कि आपके साथियों में सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया जो बदर में मेरे साथ शरीक हुए। उन्होंने पूछा उसके बाद, फरमाया जो ओहद में। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, फरिश्तों में भी सबसे अफजल फरिश्ते वो हैं जो बदर में आपके साथ थे, और उसके बाद वो जो ओहद में आपके साथ थे। देख ले, फरिश्तों को भी रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से मर्तबे मिल रहे हैं। तो ये अपनी मिसकंसेप्शन निकाल दें कि सिर्फ ये 10 बंदे जन्नती हैं, नहीं। कुरान हकीम में तो आया कि अल्लाह उनसे राजी हुआ जिन्होंने दरख्त के नीचे आपकी बैत की थी सुलह हुदैबिया के मौका पर। सही मुस्लिम में अल्फाज हैं कि जिन 1500 लोगों ने, जो बुखारी मुस्लिम में 1500 की तादाद आई उनकी, ये दरख्त के नीचे मेरी बैत की है हुदैबिया के मौका पर, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो सर ये खुशखबरी वाले जो हैं वो हजारों में हैं लोग, लेकिन ये एक मजलिस में 10 बंदे हैं। जो जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने एक मजलिस में 10 बंदों को बिशारत दी। जो मैंने कहा था कि ये हदीस भी इस्लाम बशरा वाली ये बयान नहीं कर सकते अबू दाऊद से। ये हदीस किस मौके पे सईद इब्न ज़ैद ने सुनाई, जो हजरत उमर के बहनोई थे, जब जो है वो हजरत मुगीरा इब्न शोबा जो है वो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तकबाल में हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर रहे थे मिंबर के ऊपर कूफे के। वो अबू दाऊद ने लिख दिया जब फलां शख्स फलां को मिलने आया तो उसने खुतबा मुकर्रर किए और हजरत अली पे लानत करने के लिए। सुनसाइल कुबरा में नाम भी फिर मौजूद है कि पहला फलां जो है वो हजरत मुआविया और दूसरा फलां जो है वो हजरत मुगीरा है रदी अल्लाह अन्हुमा। हम तो इतराम से ही नाम लेंगे, हमें तो इन लोगों को अपनी जिंदगी में उन चीजों का पास नहीं था जो आज हमें है, कि नबी इस्लाम के साथियों का नाम हम एहतराम से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उस वक्त सईद इब्न ज़ैद तड़प उठे, उन्होंने कहा कि ये इस जालिम को देखो, ये जन्नती शख्स पे लानत करवा रहा है, जबकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में, जुबैर जन्नत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, साद इब्न अबी वकास जन्नत में, और एक 10वें शख्स के बारे में भी अगर मैं चाहूं तो उसका नाम भी बता दूं। तो जब लोगों ने कहा बताएं तो आपने कहा कि मैं सईद इब्न ज़ैद। उन्होंने आजिज़ी के तौर पे अपना नाम भी बताने से शुरू में इनकार किया। तो ये एक मजलिस के 10 असहाब हैं, बाकी और भी साहबा जन्नती हैं। मैं तो कहता हूं हर मुसलमान जिसकी ईमान पे मौत हुई है नबी इस्लाम के जमाने से लेकर क़यामत की सुबह तक, सब जन्नती हैं इंशाअल्लाह। लेकिन अपने किए हुए अमाल का बदला भुगत के, या अल्लाह किसी को माफ करता है। बस इशारतनी बात करूंगा। नेक्स्ट।
نیکسٹ کوشچن ہے، اگر اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت بھی آدھے سے زیادہ لوگ تو کافر ہیں۔ یہ اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سے عبادت کرواتا۔ قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنے واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ ٹاپک قرآن حکیم میں درجنوں جگہ ہے۔ یعنی اگر زبردستی کی ہدایت دینی ہوتی تو دی نہیں ہوئی فرشتوں کو۔ اربوں فرشتے ہیں، کوئی نہ انکاری نہیں ہے اللہ کی حکم سے نہیں، بلکہ فرشتوں کو چھوڑ دیں، انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جانور، نباتات۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ گندم کا بیج بوئیں اور وہ کہیں کہ آج کے بعد میں کھجور کا درخت نکلے گا اس میں سے، میری مرضی۔ نہیں، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی سونپی ہے، اپنے ذمے کا کام نہیں ہے کہ تم نے میرا ہاتھ بٹانا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو میرے کو ہاتھ بٹے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم یہ کام کرو، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو گے اپنی جنت کماؤ گے، نہیں کرو گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقصد ان کو بتایا گیا کہ یہ مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ کوئی میری کو بزرگی میں اضافہ ہو۔ اللہ کی بزرگی میں تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اللہ کی نافرمان ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور اس کو سپورٹیو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورہ الزمر کے سٹارٹ میں ہی، سورت نمبر ہے یہ 39 قرآن حکیم میں، سورہ الزمر، اس کے آپ سٹارٹ میں آ جائیں تو آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے۔ یہ آپ کی بات کا جواب اللہ نے دے دیا کہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے نہیں ہوا تو نہ ہو، مقصد تمہارا نہیں نہ پورا ہوا، اللہ کا تو نہیں، اللہ نے تو بنایا تھا، ٹھیک ہے کرنا چاہے۔ اللہ نے پابند نہیں کیا تھا، اختیار دیا تھا۔ وہ سورہ دہر میں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ کفران نعمت کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن انجام پھر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہے ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، جو تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے تم نہیں پوری کرو گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی فرشتہ یہ کام نہ کرے اس کو نہیں اللہ چھوڑے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک تھا، وہ بھی جن تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ شیطان جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ راضی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا بندہ کفر کرے۔ یعنی کوئی بے پرواہی کا مطلب یہ نہ لے کہ اللہ کو تو پرواہ نہیں، چلو کام چک کے رکھو، نہیں، راضی کوئی نہیں ہوں میں، عذاب ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہ وہ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی جان۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اس آیت کے تحت میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی مرضی نہیں کہ کوئی نافرمانی کرے، لیکن اجازت ہے کہ کر لو، ٹھیک ہے عذاب بھگتو، لیکن چاہتا نہیں ہو کہ ایسا ہو۔ یہ چاہنے سے مراد وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس کی وہ خواہشیں نامکمل ہے جو ہم نے مکمل کرنی ہے۔ اس کی خواہش تو ہے میرے سارے بندے جنت میں جائیں، لیکن بندے خود ہی کہیں گے ہم نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ زبردستی نہیں۔ یعنی یہ اذان کی آواز آئی آپ مسجد کی طرف نہیں کہ آپ پہ کوئی فالج نہیں گرے گا، اجازت ہے، چاہے مسجد کی طرف جاؤ چاہے برائی کی طرف جاؤ، لیکن راضی نہیں اللہ اس کے اوپر، راضی اسی پہ ہے کہ مسجد کی طرف جاؤ۔ تو دنیا میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں ہو رہا۔ مرضی سے وہی کام ہو رہے ہیں جو اللہ کی مرضی والے ہیں۔ جو مرضی آپ توڑ رہے ہیں نا خود سے، وہ اسی لیے توڑ رہے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے دو مخلوقات کو، جن اور انس، کہ کھلی چھٹی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، آپ ٹینشن نہ لیں، اپنی فکر کریں۔ نیکسٹ۔
नेक्स्ट क्वेश्चन आरिफ शरवान भाई की तरफ से है। वो कहते हैं अली भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की हुक्मरानी करने से क्यों मना किया? क्यों का तो जवाब फिर 1 घंटा दिया जा सकता है। मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन में बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि औरत ओवरऑल जो है ना मर्द की निस्बत कमजोर है, इसीलिए कोई पैगंबर नहीं है। नबी इस्लाम ने नहीं, अल्लाह ने मना किया है मेरे भाई। अल्लाह ने किसी औरत को पैगंबर नहीं बनाया, क्योंकि औरत के साथ कुछ चीजें बिल्ट इन कमजोरियां जुड़ी हुई हैं। और आज दुनिया ने मान लिया है, कभी जो है मर्दों के ओलंपिक्स के मुकाबले औरतों के साथ नहीं हुए कि मर्दों की हॉकी की टीम और उधर औरतों की हॉकी की टीम आ जाए। उन्हें पता है कि दोनों बिल्कुल अलग है। मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर की थी, जिसमें मैंने बेनजीर भुट्टो की मिसाल भी दी थी कि इतनी आयरन लेडी, स्ट्रांग लेडी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उनके दौर के अंदर उनका भाई जब कत्ल हुआ और जियो पे जवाबदेह प्रोग्राम में उनसे पूछा गया तो वो रो पड़ी इस वक्त, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी। तो औरत के साथ कई कमजोरियां लगी हैं। कुरान हकीम में आया कि जो झगड़े के वक्त अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा सकती। वाकई आप देखें, औरत जब भी थोड़ा झगड़ा होता है तो वो अपनी आवाज लूज कर जाती है और फौरन रोना शुरू कर देती है, छोटे बच्चों की तरह। ये उसकी कमजोरी बिल्ट इन अल्लाह ने उसके साथ रखी हुई है। जहां कई खूबियां दी हैं वहां ये कमजोरी भी रखी है। तो ये बुखारी में हदीस है कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती कि जो अपनी हुक्मरानी किसी औरत के सुपुर्द कर दे। अगर दुनियावी तौर पे कोई कामयाब भी हो जाए तो अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है। यानी आप ये तो इसी तरीके से कोई शख्स कहे कि दुबई की इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली गई है, तो जिस तरीके से वो इकोनॉमी ऊपर लेके गए हैं कि उन्होंने हरामकारी का एक गढ़ दुनिया में बना दिया है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के माथे के ऊपर कलंक का टीका है कि जी दुनिया की हर बेहयाई का गढ़ इस वक्त वो बना हुआ है। इकोनॉमी ऊपर चली गई है तो मेरे भाई, वो हमारे पंजाबी में मुहावरा होता है कि जी पैसा तो जो है वो बदकार औरतों के पास भी बहुत होता है, लेकिन इससे इज्जत नहीं आ जाती। तो ये कोई तरीका तो नहीं था ना ऊपर लाने का। तो दुनिया में आप जितने भी हुक्मरान देखें, पास्ट में या अभी प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, माजी करीब के अंदर भी आपको सब मर्द नजर आएंगे। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कॉम्पिटेंसी मर्दों के अंदर ज्यादा रखी है। तो इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जो औरत के हवाले कर दे, और उसमें अल्फाज है बुखारी के कि किसरा का जब हाकिम कत्ल हुआ तो उन्होंने उसकी बीवी को जो है ना उसके बाद हाकिम चुन लिया था, तो उस पर आपने वर्डिक्ट दी थी। और बुखारी में अल्फाज हैं कि जंग जमल के दिनों में मुझे इस हदीस ने बड़ा फायदा दिया। एक साहबी कहते हैं मैंने इरादा किया कि मैं आयशा का साथ दूं, लेकिन जब मुझे ये हदीस हुजूर की याद आई कि आपने कहा था कि जो औरत के हवाले हुक्मरानी कर दे वो कौम फलाह नहीं पाएगी, तो मैंने उसी वक्त फिर हजरत आयशा की सपोर्ट से पीछे हट गया। और फिर देख लें उसका अंजाम क्या हुआ है। फायदा तो कोई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये मना किया गया कि उसके साथ कमजोरियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, टेम्परामेंट लूज कर। अब आपने कोई हजारों में एक लेडी नहीं को ऐसी निकाल देनी कि अब आप मुझे अगर आसमा जहांगीर की मिसाल दें और आप कहेंगे जी बताओ इसमें कोई मर्द भी है दिलेर, तो आसमा जहांगीर तो फिर आसमा जहांगीर थी ना। सारे तो नहीं इस तरह हो सकते ना। तो शरीयत तो जनरल बनाई जाती है ना, स्पेसिफिक किसी बंदे को देख के तो नहीं बनाई जा सकती ना, जनरल देख के बनाई जाती है। वो तो सही हदीस अबू दाऊद में कि एक उम्मे वर्का औरत थी, बड़ी दलेर थी वो। नबी इस्लाम ने उनको अपने इलाके की इमामत के ऊपर फायज किया हुआ था। जिसे गांधी साहब वो कहते हैं कि मर्दों की भी इमामत करवा दी, मर्दों का जिक्र नहीं है, अपने औरतों की वो लीडरशिप के ऊपर। कई साहबियात हैं जो मैदान जंग में उन्होंने फ्रंट से लीड किया है। बुखारी मुस्लिम में आता है कि मरीजों के जख्म साफ किए हैं। अब देखें बड़ा हौसले वाला काम है। तो जहां जिसकी जरूरत है वो करे। तो इसलिए है कि ये नहीं है कि आप इसको उसमें करें। बड़ी बड़ी दलेर औरतें दुनिया में हो गुजरी हैं, लेकिन ओवरऑल मर्दों की डोमिनेंसी अल्लाह ने रखी है। तो शरीयत के रूल्स जनरल बनाए जाते हैं। फिर औरतों के साथ शरिया अहकामात की पाबंदी के एतबार से भी तो महीने में उनके चंद दिन तो नापाकी में गुजरने हैं। अब मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉफिट हो, कोई औरत वो एक हफ्ते के लिए यानी मस्जिद में ना आए, और उसके साहबी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसलिए मस्जिद में नहीं हमारी मतलब वो लीडर आई कि वो अब इस वक्त वो तो क्या। आप इसको जरा इमेजिन करें ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो मर्दों की लीडरशिप कर सके। हाँ, औरत औरतों की हुक्मरानी कर सकती है, औरतों की इमामत भी करवा सकती है, बिल्कुल करवाए। नेक्स्ट। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अनमैरिड गर्ल हूँ और घर में होम ट्यूशन देती हूँ और पैसे कमाती हूँ, और मैंने गाड़ी के लिए जो है वो पैसे जमा किए हैं 1 साल से, तो क्या इन पैसों पे ज़कात बनेगी?
سب سے پہلے تو سلوٹ ہے جی ایسی بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، کہ جو ماشاءاللہ اپنی تعلیم کا پازیٹیو یوز کر کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ دو فیلڈ جو ہے نا، ایک ٹیچنگ کی اور دوسرا گائنی کی فیلڈ، اس میں ہماری بچیوں کو آگے آنا چاہیے، اور ان سے بہتر کوئی ٹیچنگ کر نہیں سکتا. پھر کمفرٹیبل بھی ہیں. آج کل تو آپ مدرسوں کے ٹیچرز کا حال دیکھ لیں، اسکول کے ٹیچرز کا حال دیکھ لیں، تو یقین کریں بچے ان کے پاس بھیجنے کو دل نہیں کرتا. ایٹ لیسٹ جو اس طرح کی فیمیل ٹیچرز ہیں ان سے اس قسم کا تو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا. اس لیے ہم تو بڑے خوش ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کر رہے ہیں. اب رہ گیا جی، انہوں نے کار کے لیے پیسے جوڑے ہوئے ہیں تو کار لینے کے لیے، اور اگر اس کے اوپر سال گزر گیا نا جی، تو آپ اس میں زکوٰۃ دے دیں، کتنی آپ زکوٰۃ اس میں سے نکل جائے گی. اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اتنی نکل جائے گی کہ اس کی قیمت نیچے آ جائے گی، تو آپ اس زکوٰۃ کے تھریش ہولڈ پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ خرید لیں. باقی ظاہر ہے کہ جب آپ منی کی شکل میں چیز جوڑیں گے نا، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، تا وقت ہے کہ وہ کار آپ کے پاس آ نہ جائے. یہ تو صحیح حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے کہ انسان کی سواری اور اس کے گھر اور اس کے غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ابھی تک یہ سواری بنی نہیں ہے نا. اور اس میں پھر میں اگلا سوال کروں گا آپ کو، یہ ایک اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ. اب آپ گاڑی کون سی خریدنے جا رہی ہیں؟ گاڑی تو 15 لاکھ کی بھی آ جاتی ہے، 35 لاکھ کی بھی آ جاتی ہے، اور بزرگان دین کی اور پیروں کی اور سو کالڈ علماء کرام کی گاڑیاں تو کروڑوں میں آتی ہیں. اس کے لیے تو پوری زندگی پھر آپ پیسے جوڑتے رہیں گے، تو پھر تو آپ کو پھر پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. یعنی اگر آج ایک بندہ نیت کر لے کہ گھر کے اوپر چونکہ زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں یا F7 میں انشاءاللہ کوٹھیاں بناؤں گا، تو میرے بھائی وہاں تو پلاٹ ہی کم از کم 10 کروڑ سے کم کو آپ کو ملنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اوپر مکان بنانے کی تو پوری زندگی تک آپ کی نسلیں پیسے جوڑتے رہے، تو وہ پیسے نہیں ہوگے، کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی. نہیں، تو وہ آپ زکوٰۃ دے دیں. 2.5% سے کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا میل کچیل جب نکل جاتا ہے تو برکت ہی ہوتی ہے. تو آپ زکوٰۃ دیں. ہاں، جب کار آ جائے گی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے. میں جاہلیت کے دور میں روزے نہیں رکھتا تھا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنے روزے چھوڑے، تو میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کا قضا کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، قضا کرنا تو ظاہر ہے بڑا تردد والا کام ہے. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے قضائے عمری کا طریقہ. روزوں کو تو چھوڑ دیں، نمازوں کا تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. روزے تو پھر بھی 1 سال کے 30 ہیں نا، نمازیں تو روزانہ کی 5 ہیں. تو وہ تو آپ دیکھ لیں 2000 کے قریب نمازیں بن جاتی ہیں 1 سال کی. روزے تو صرف 30 بنتے ہیں. تو روزوں قضائے عمری کا طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ونس جب آپ نے توبہ کر لی، اس کے بعد پچھلی زندگی کو چھوڑ دیں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. نہ صرف معاف کریں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے. باقی اب آپ کو یاد نہیں ہے تو ظاہر ہے یاد بڑا آسان آپ کو کروا دیتے ہیں. 13 سال جو عیسوی اعتبار سے آپ کاؤنٹنگ شروع کریں، تا وقت ہے کہ جب آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی 8 سے شروع کیے، تو 8 سے ریورس چلے جائے کہ جب آپ کی عمر 13 سال تھی، بیچ میں کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے، آپ سب کو سمجھیں کہ آپ نے نہیں رکھے، تو ان کے ایکویلنٹ آپ فدیہ دے دیں اللہ کی راہ میں. ایک وقت کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں ایوریج، جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں آیا آیت نمبر 185 آنورڈ، وہ آپ فی روزہ ایک روزے کا فدیہ کھانا جو ہے وہ، یعنی آج کا سمجھ لیں تقریباً 200 روپیہ تو بنتا ہے ایک نارمل کھانا. اس کے ایکویلنٹ رقم دے دیں یا آپ کھانا کسی کو کھلا دیں. فی روزہ 200 روپیہ، تو آج کی ڈیٹ میں 1 سال کے روزوں کا آلموسٹ 6000 روپیہ بن گیا یہ. تو اگر آپ کے 20 سال کے روزے رہتے ہیں تو 20 ملٹیپلائی بائی 6 کر لیں. اور یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو پیسے دے سکتا ہے، جو نہیں دے سکتا بہت غریب ہے تو پھر توبہ کر لیں. آندہ کے لیے روزے اپنے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھیں. سردیوں میں تو رکھے جا سکتے ہیں آسانی سے. اگر نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، تردد ہے، صحت اجازت نہیں دیتی. ظاہر ہے مزدور طبقہ اب کیسے رکھے اس طریقے سے؟ جو پرماننٹ مریض ہیں شوگر کے، جن کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ اپنا فدیہ دیا کریں جی. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں رمضان کے حوالے سے.
نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، میرے انکل کے دو بچے ہیں، ایک 8 سال کا اور ایک 4 سال کا۔ دونوں بیٹے بولتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے اور سنتے ہیں بات کو۔ ان کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ کے لیے بول لیں، کوئی قرآنی وظیفہ مانگ کہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو صبر دے، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس طرح کی تکلیف ظاہر زندگی میں حصہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ پراپر ان کا علاج کروائیں۔ اگر وہ سنتے بھی ہیں نا تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ نہ سننے کی وجہ سے ہی بچہ بولتا نہیں ہے، تو یہ ایک ایکسٹراڈنری، اس میں کم از کم آپ کو ایڈوانٹیج اللہ کا شکر ہے حاصل ہے کہ سنتے تو ہیں، تو اس کا پراپر علاج کروائیں۔ باقی قرآنی آیات وظیفہ میں نے تو ہمیشہ آپ کو ایک ہی دعا بتائی ہے جو بخاری مسلم میں آئی کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی ہر معاملے میں، اور قرآن حکیم میں اس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسپیسیفکلی مصیبت پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف میرا کلپ ہے، ملینز آف پیپل دیکھیں، میرا خیال ہے 4-5 ملین لوگ تو دیکھ چکے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 وظائف ہیں، دروشی پڑھیں، یہ تینوں وظائف ایک ایک دفعہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کریں۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے کہ کئی لوگوں کے ایسے بچے ہیں پیدائشی طور پہ نابینا ہوتے ہیں، اور وہ ان کے تو بچے پھر بھی سن رہے ہیں۔ آپ اس سے ورس کنڈیشن کسی کی دیکھ لیں کہ پیرالائز ہوئے میں، تو پھر آپ کو مصیبت جھیلنا آسان ہو جائے گی۔ باقی آزمانا تو اللہ نے ہے جی ہر بندے کو۔ اگر آزمائش سے جان چھوٹتی ہوتی تو پیغمبروں کی چھوٹ جاتی، لیکن ان پہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ جو وائزین ہے نا، جو یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بس اللہ کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ بھی ایک غلط رخ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف آنے سے مسئلہ سالو اس اعتبار سے ہوگا کہ مصیبتیں جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، مصیبتوں سے جان نہیں چھوٹنی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان سے، اور بشارت ہے صابرین کے لیے جن کا تقیہ کلام ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے سب سے زیادہ غمناک آدمی میں ہوں۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو تو اپنا غم، لوگوں کے غم کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں آزماتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں، ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے سبب۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ 4 بیٹیاں جو ہیں ان میں سے بھی 3 جوان شادی شدہ چھوٹے چھوٹے بچوں والی فوت ہوئی، اپنے ہاتھوں سے دفنائی۔ ایک بچ گئی، اس کو بھی بخاری مسلم میں آیا کہ بتا دیا کہ میری وفات کے 6 مہینے کے بعد تم بھی مجھے آ کے ملو گے۔ وہ بھی 25 سال سے بھی کم عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی شخص ہے جو اپنے غموں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ کی اولاد سیدنا حسین بن علی کی قربانیاں دیکھیں کربلا میں، تو یقین کریں انسان کو تو یعنی نظر آتا ہے کہ ہمیں تو مفت میں ہی جنت مل رہی ہے ان لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، میں بھی دعا کروں گا آپ بھی ان وظائف کو لے کے چلیں۔ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا پروفیشنل بخاریوں کو دینا ضروری ہے جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ جا کے نشہ کرتے ہیں؟ جی جرم ہے، جرم عظیم ہے، پاکستان کے قانون میں بھی یہ جرم ہے۔ اس طرح کے بکاری یہ تو ملی بھگت سے کر رہے ہوتے ہیں نا، لوکل ریاستی اداروں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہوتی ہے، یہ سب پروفیشنل ہے۔
آپ نے اپنا کوئی جاننے والا غریب اپنا رشتہ دار یا اپنا محلے دار دیکھا ہے جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہو؟ اس طرح کے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں میں آ کے مانگتے ہیں. آ کے پردے سے عورت آئے گی, وہ گھر والی عورت سے بات کرے گی, جی میرا یہ بل نہیں جمع ہوا یا مجھے اتنا آٹا چاہیے. وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگتے ہیں. مجھے بتائیں, وہ سارے دیکھ لیں, یہ صبح کے وقت, ہمیں تو پورا فرسٹ ہینڈ نالج ہے, صبح کے وقت آ کے ان کو لوگ زیادہ تر تو جعلی مزدور بنے ہوتے ہیں, صبح کے وقت آ کے ان کو پراپر جگہوں پہ بٹھا کے جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کئی ٹی وی پروگراموں نے ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے. آپ جعلی فقیر بن کے وہاں کوئی بیٹھ جائے, ان کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. یہ ان کے یہ اڈے ہوتے ہیں کمائی کے, ان کے پاس کتنا پیسہ, ان کو بالکل نہ دیں جی. لیکن اس میں یاد رکھیے گا, ان کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تمہاری وسعت نہیں ہے تو تم بیکاریوں کو ڈانٹو نہیں, بس اچھا کلمہ ان کے لیے بول دو. ہم یہی کہتے ہیں. ہاں, جو پراپرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل معذور ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, یہ نہ ہو کہ وہ جعلی والے کٹے ہوئے ہوں, تو ظاہر ہے وہ مزدوری تو نہیں کر سکتا, تو تھوڑی بہت اس کی آپ مدد کر دیں. اور یہ ان کی چوری آپ کو میں پکڑوا سکتا ہوں کہ ان کو جو بھی آپ کے پاس آئے نا, اس کو کہو کہ تم میرے پاس کل آنا دوپہر کے وقت, کل دوپہر کا کھانا میرے گھر سے, تم نے مجھ سے لینے ہیں 10 روپے یا 20 روپے, میں تمہیں 200 روپے کا اعلیٰ درجے کا کھانا اپنے گھر سے کھلاؤں گا. تو کھانا تو تم نے کھانا ہے نا, روزے تو نہیں رکھ رہے نا, تو کل جو تم نے 100-150 روپے کھانے پہ لگانا ہے وہ میری طرف سے, میں تمہیں 20 روپے نہیں دیتا, میں 200 کا کھانا کھلاتا ہوں تمہیں. تو دیکھیں کیسا غائب ہوگا. ہٹے کٹے آتے ہیں آج کل, تو نیا رواج ہے, انہوں نے بیلچے, وہ بالکل نئے بیلچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ساتھ بیوی اور بچے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں جی آج مجھے مزدوری نہیں ملی, اور بیلچوں کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی دکان سے خرید کے لائے ہیں, انہوں نے کبھی بیلچا چلایا بھی نہیں ہے. تو ہمارے عثمان بھائی کے پاس جب کوئی اس طرح کا آ جائے نا, تو کہتے ہیں صبح آنا, میں تمہیں مزدوری پہ لگوا دوں گا انشاءاللہ, دیہڑا آپ کو 1500-2000 میں دوں گا, یہ بیلچا لے کے آ جاؤ میں تمہیں. تو وہ کہتے ہیں آج تک زندگی میں کوئی واپس لوٹ کے نہیں آیا. ایون کھانا کھلانے لگے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. تو سارے پروفیشنل ہیں, تو ان کو بالکل نہ دیں جی, کوئی ضرورت نہیں, بلکہ ان کی تو شکایت ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے, یہ جو غریب لوگوں پر جو حلال کی روزی کما رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز یہ لوگ لگا رہے ہیں, ان ظالموں کو پکڑے نا, جو یعنی یہ پیسے ہتھیار ہیں لوگوں سے. اور یہاں پہ بھی میں جو امیر اسلامی بہنیں ہیں خصوصاً, جو بہت زیادہ جن کو شاپنگ کا شوق ہے, ان کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا. مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ مجھے وائف ایک دفعہ فیس بک کی ایک پوسٹ دکھانے لگی, جس پہ ایک ہاتھ تھا جو بڑا میلا کچیلا اور کھردرا سا, اس پہ لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ, اور ایک اور دوسرا ہاتھ تھا جس کے اوپر انگوٹھیاں تھی, ناخن بھی بڑے ہوئے, نیل پالش لگی ہوئی, اور کہا کہ خرچ کرنے والا ہاتھ. کمانے والا ہاتھ بےچارا اس طرح کا ہوتا ہے, خرچ کرنے والا یہ. تو یہ عورتیں جو ہیں یہ جب جاتی ہیں مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے, اور دکاندار بھی دیکھ لیتے ہیں اب اس کے پاس پاؤنڈز ہیں, ڈالرز ہیں, تو وہ بھی دگنی چگنی قیمتیں لگا کے, اور پھر انہوں نے سیل لگائی ہوتی ہے, پورا سال ہی سیل لگی ہوتی ہے. سیل یہ لگی ہوتی ہے کہ 10,000 کا سوٹ, اس کی قیمت 30,000 لکھ کے, تو وہ آدھی قیمت پہ 15,000 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ سیل ہوتی ہے ان کی. اور جھگڑا کر کے نا عورتیں وہ بڑی خوشی خوشی 12,000 کا کروا کے, اور پھر خامد پہ تو بجلی اس وقت گرتی ہے جب وہ آگے کہتی ہیں کہ جی سستے مل رہے سن, میں 2 لے آئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ خامد تو ایک پہ بھی راضی نہیں تھا. اچھا یہ میری بیوی کی سٹوری نہیں ہے, نو نو نو, میں تو بڑا کھچ کے رکھا ہے اس مسئلے سے. وہ کوئی فضول خرچی والا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو بیسک نیڈز آپ پوری کریں. یہ کیا مطلب تک بنتا ہے اس طرح کی خریداری کرنے کا؟ اچھا میں یہ بتا اس لیے رہا تھا کہ وہ 30-40 ہزار کی 1,00,000 کی بھی خریداری کر کے باہر نکلتی ہیں, اندر جو بندہ ہے نا جی, وہ اس جو مزدور بےچارا پورا دن مزدوری کر رہا ہے نا, اندر جو ان کو کپڑے دکھا رہا ہے, اس کو تو وہ ٹپ نہیں دیتی. باہر جو ایک فقیر کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ 100 روپے لے کے بھاگ جاتا ہے ان سے, اس پہ ترس کھا جاتی ہیں. یہ 100 روپیہ اندر اس کو دینا چاہیے تھا جو اپنے بال بچوں کا رزق ایک حلال طریقے سے کمانے کے لیے آیا. بھائی یہ لفنڈر تو آپ جیسی روزانہ سینکڑوں عورتوں سے 100 روپے لے گا, آپ ذرا اس کا بجٹ دیکھیں کیا ہے. اسی لیے تو فقیر جب پکڑے جاتے ہیں ان کے کتنے کتنے بینک بیلنس نکلتے ہیں, کیا حالات ہیں ان کے آپ دیکھیں. انہوں نے موبائل اپنے پاس کون سے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کے لیے اس چیز کو آپ دیکھیں. اور اس سے بڑی بات یہی عورتیں, جب وہ رکشے والا کہتا ہے نا کہ میں نے آپ سے 60 روپے لینے ہیں گھر تک کے, جیل میں تو اتنا ہی ہوگا 60-70 روپے, چلیں آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکسی 200, 250, 300 مانگ لے گی. اس کے ساتھ 10-10 روپے کم کرانے کے اوپر نا بحث کر رہی ہوتی ہیں. اور جبکہ کپڑے والی دکان سے وہ 50-60 ہزار کا, وہ جو وہ عورتیں وہ ایک ہی دن انہوں نے وہ منوسا وہ ایک
عجیب سا وہ لباس ہے, کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو پہنتی ہیں شادی کی پہلی رات, وہ جو غرارہ ہوتا ہے, یہ کیا لہنگا, ہاں مجھے اس منحوس کا نام بھی نہیں آتا, وہ لہنگا جو 1 لاکھ روپے کا لہنگا جو یوز ہی ایک دفعہ ہونا ہے, وہ لے کے 1 لاکھ کا لہنگا لے کے نکل رہی ہیں اور 50-60 روپے کے اوپر بحث کر رہی ہیں اس مزدور سے جو چنگچی والا ہے, پورے پیسے دو جتنے وہ مانگ رہا ہے. 1 لاکھ میں 100 روپیہ 150 روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو محنت سے بےچارا گرمیوں میں دوپہر میں وہاں کھڑا ہے, سردیوں میں تکلیف کے ساتھ حلال روزی کما رہا ہے, اس کے ساتھ بحثیں کرتی ہیں, اندر جو ہے وہ لاکھ روپے, اور اس کے اوپر خرچ کرتی ہیں جو استعمال ہی ایک دن ہونا ہے. میں تو قطعی ساکھ میں نہیں ہوں ان لہنگوں کے, آخری درجے تک اوائڈ کریں, کرائے پہ مل جائے نا وہ جا کے لے آئے تاکہ واپس کر دیں, یا ایک دفعہ خرید لیں. اور غریب بچیوں کے کو جو ہے وہ کرائے پہ تھے, وہ لہنگا اس کے ہونے والے شوہر کے کسی کام کا نہیں ہے, اس نے اس کو کیا کرنا ہے, وہ تو عذاب ہے جو اس عورت کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک, کتنی مشکل سے وہ اس میں وقت گزارتی ہے, اور پیسہ کتنا اس کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے خوف کھائیں, آپ کن کاموں کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, اور جہاں پہ پیسے لگانے چاہیے وہاں پہ ہم نہیں لگاتے. میں نے تو آپ کو بتایا ویڈیوز میں کئی دفعہ کہ میں اسلام آباد میں ٹیکسیوں میں سفر کرتا ہوں, جب موٹر بائک مجھے کبھی کھڑی کرنی پڑے بارش کی وجہ سے, تو ٹیکسی میں اپنے آفس تک, تو مجھ سے اگر کسی نے ٹیکسی والے نے یعنی اس روٹ کے اوپر کرایہ 150 یا 200 ہے, اور اس نے مجھ سے 150 اس نے خود منہ سے بول کے کہا, میں نے 140 بھی کبھی نہیں کیا. اور کئی بار تو ڈرائیور ڈر گئے بٹھاتے ہوئے کہ اس کو جتنا کہ اتنے بھی راضی ہو گئے, اس نے کام بھی نہیں کروایا, کہ کسی اور چکر میں نہ ہو, اغوا کرنے کے چکر میں نہ ہو. تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بالکل جینون مانگا, اور پھر جب کوئی جینون مانگتا ہے تو میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. اور جو بندہ مجھ سے 250-300 مانگتا تھا 150 والے روٹ پہ, صرف اس لیے کہ یہ کم کرائے گا لہٰذا میں سے 200 بتاؤں, تو میں پھر اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار تم نے میرا دل دکھا دیا ہے, تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہوگے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کریں کہ حلال ذرائع کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, کیا ملی ترانے جنگ میں جائز ہیں, خصوصاً عورت کی آواز میں بھی؟ عورت کی آواز میں تو نہ ہی ہو میرے بھائی, ملی ترانے مردوں کی آواز میں ہی رکھے. اور ملی ترانے تو جائز ہے, نبی الاسلام نے بھی رٹس خود پڑھا ہے نا جی, بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو جنگی ترانے اس میں کوئی یعنی عجیب و غریب قسم کے الفاظ نہ ہو, مردوں کی آواز میں ہی ہو. ہاں عورتوں کی آواز میں تو عورتیں سنیں, جنگی ترانے عورتوں والے, مردوں والے مرد سنیں. تو ہاں اگر کوئی کسی بوڑھی عورت کی آواز میں جس میں کوئی شہوت والا اندیشہ نہ ہو تو پھر ایک معاملہ, ایک اس میں کوئی ریلیکسیشن والا معاملہ ہو سکتا ہے. وہ تو قرآن میں بوڑھی عورت کے پردے کے بارے میں بھی ریلیکسیشن آئی ہے کہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بوڑھی گھوڑی اور لال لگام نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی نہیں ہونی. اور عموماً اس کیٹیگری کی عورتیں اسی طرح کی ہی ہوتی ہیں, تو اس میں بچنے میں ہی آتی ہے. نیکسٹ.